अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, आज पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ है। इस इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक बात की गई है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफों के ऑप्शन पर भी गौर किया गया है। इत्तफाक अभी नहीं हुआ है कि आखिर अपोजिशन की जानिब से क्या लाएहमल इख्तियार किया जाता है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए, लेकिन बहरहाल ये फैसला किया गया है कि जो मुबैना तौर पर जस्टिस आकिब निसार की ऑडियो आई है उसको मौसर अंदाज में मीडिया के सामने पेश करना है और उसको आगे लेकर जाना है। अब सवाल ये है कि क्या पीडीएम जो है वो हुकूमत के खिलाफ इस्तीफे देकर एहतजाज करेगी या फिर पार्लियामेंट में रहकर ही अपनी आवाज़ बुलंद करती है। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारा दूसरा जो आज का टॉपिक होगा वो ये है, एक सवाल है मेरा कि क्या कोई नया मिनी बजट आने वाला है, क्योंकि शौकत तरीन साहब जो हैं उनकी अगर हम बात सुने तासुर ये मिलता है कि शायद महंगाई का नया तूफान आने वाला है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी यही कहा है एफबीआर की एक तकरीब से खिताब करते हुए कि मुल्क में पैसा है ही नहीं, मुल्क को चलाने के लिए बाहर से पैसा हमें कर्ज लेना पड़ता है जिसके बलबूते पे हमारा मुल्क चल रहा होता है। आज के हमारे मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। शहजाद चीमा साहब पाकिस्तान पीपल्स से हमें ज्वाइन करेंगे। सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, ये हमें ज्वाइन करेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे और एजाजुल हक साहब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शहजाद चीमा साहब से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। शहजाद साहब, हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम जो है उनकी जानिब से जो अभी तक कुछ इत्तफाक तो हुआ नहीं है कि मज़ाहमत की सियासत करनी है या फिर मुफाहमत की सियासत। मौलाना फजल रहमान ने भी यही कहा है कि 6 दिसंबर को हम फैसला करेंगे कि हमने सियासत करनी कौन सी है, मुफाहमत की या मज़ाहमत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब क्या कर रही है? सोलो फ्लाइट लेगी, अपना एहतजाज करेगी या फिर पीडीएम के साथ मिलकर भी कुछ आगे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक मूव करती है। इसके मंशूर में ना धरना है, लॉन्ग मार्च है। हम पार्लियामेंट के पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर अदादी जो शुमार हैं, नंबर शुमार हैं, उनके मुताबिक हम मूव करते हैं। और इसमें एक मैं चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इससे पहले भी धरना इस्तीफ़े दे देते हैं हम। इस्तीफ़े देने के बाद अगर हुकूमत वक्त दोबारा से फिर कोई इलेक्शन रखवा देगी तो क्या हम आया उन इलेक्शंस का बॉयकॉट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है तमाम अपोजिशन की जमातों के आगे। अगर आपने फिर इलेक्शन में ही जाना है, हम कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के लोग हैं, हम जमहूरियत पसंद हैं और अवामी जमात हैं, हम तो अवाम से दूर रह ही नहीं सकते। अगर हम दूर नहीं रह सकते और हमने कल को फिर दोबारा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जाना है और उसके बाद फिर दोबारा इसी पार्लियामेंट में आना है, देन वाई टू गिव रेजिग्नेशंस। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पहले से मौक़िफ़ था, शुरू से भुट्टो साहब से लेके बीबी शहीद से लेके उसी फ़लसफ़े पे चेयरमैन बिलावल काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस तरह की चीज़ को कभी इनकरेज नहीं करेगी और कभी उसका पार्ट नहीं रहेगी। हाँ, हुकूमत हटानी चाहिए, क्योंकि हुकूमत अब ज़िंदगी के लिए और आवाम के लिए ये जानो माल का एक अजाब बन चुका है। और अब सर्वाइवल जौन सा है वो ये नहीं है कि कोई किसका सर्वाइवल हो सकता है और किसका नहीं, वसाइल के लिहाज से। अब ये पूरे पाकिस्तान में किसी भाग का भी, अब आप यकीन कीजिए कि जो लोगों के हालात हैं, NA 133 में इलेक्शन चल रहा है, इसी हल्के में से हम सारा दिन बाहर होते हैं गलियों बाज़ारों मोहल्लों में। अगर बिजली का बिल दे देते हैं, गैस रह जाती है, गैस का रह देते हैं, चूल्हे के लवाजमात पूरे नहीं होते, वो पूरे करते हैं, बच्चों की फ़ीस अदा नहीं होती, बच्चों की फ़ीस अदा करते हैं और तो आपके सेहत के मसाइल वहाँ पे हम बात की तरह खड़े। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट से बाहर किसी भी ऐसे गैर जमहूरी इस्तेमाल को, टेक्निक को या टूल को ना उसके साथी थी, ना उसको इनकरेज करती थी, ना करेगी। यानी पीडीएम अगर ये फैसला करती है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है और पार्लियामेंट से मजमूई तौर पर इस्तीफे देने हैं तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी। इनके बगैर, इन ऑप्शंस के बगैर पीपल्स पार्टी साथ चलने के लिए तैयार है? जी, पीपल्स पार्टी देखें, आप पंजाब से शुरू कर लीजिए। आपने हुकूमत हटानी है ना, और हटानी चाहिए। आप पंजाब में, अब हम आपके साथ हैं, पूरी पीडीएम के साथ हैं। यहाँ पे आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाइए, आप अपने नंबर पूरे कीजिए, हमारे नंबर पूरे होंगे। ये तो 24 घंटे की मार है उस्मान बुज़दार साहब। और उस्मान बुज़दार साहब अगर पंजाब में इनकी गवर्नमेंट चली जाती है तो वफाक तो इनका एक रात नहीं निकालेगा। तो इसलिए उसमें आए कि जो कि पार्लियामेंट का एक रस्म व रवाज है,
صحیح. ہم اس لحاظ سے ہم ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی کہ جمہوریت کے لحاظ سے اگر کی جائیں گے, احتجاج کیا جائے گا تو پھر پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی. ویسے بات چیت چل رہی ہے آپ کی پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ, پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ان کے ساتھ؟ پی ڈی ایم کے ساتھ ہماری مشاورت چل رہی ہے. ہم اپوزیشن کا ایک مقام ہے, ہمارے بغیر یہ پی ڈی ایم سروائیو نہیں کر سکے گی. بہرحال ابھی فی الحال جو ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں وہ تو آپ کے بغیر ہی ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی کے بغیر ہی. کیا نتائج نکل رہے ہیں لیٹس سی, دیکھتے ہیں. رانا مقبول احمد صاحب, یہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے, کسی بھی بات پر اتفاق نہیں ہوا سوائے اس کے کہ جو آڈیو کلپ آیا ہے, مبینہ طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کا ہے, اس پر بات کرنی ہے, اس کو میڈیا کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کرنا ہے. تو کرنے کیا جا رہی ہے اپوزیشن, پی ڈی ایم؟ کوئی لائحہ عمل ابھی تک طے ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سٹرگل ہے جی. اس سٹرگل میں کئی فیسز, کئی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. بہت سارے فیصلے کر لیے جاتے ہیں, ان کو چینج بھی کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے. یہ کوئی ایجیٹیشن کی سیاست جو ہوتی ہے, پولیٹیکل ایجیٹیشن کی, وہ کوئی بٹن پریس کرنے سے اس کے رزلٹ نہیں نکلتے. بعض کا سٹرگل بڑی لمبی بھی ہو جاتی ہے, بعض کا جلدی کلک کر جاتی ہے. ابھی وہ لگے ہوئے ہیں اور کم از کم انہوں نے گورنمنٹ کو آن ٹوسٹ ایک لحاظ سے رکھا ہوا ہے, اور اس کا فائدہ جو ہے شاید تھوڑا بہت عوام کو ہو سکتا ہے کہ ایک پریشر جب بلڈ اپ ہوتا ہے تو پیاز کی 1 روپیہ قیمت کم ہو جاتی ہے, پھر 5 روپے بڑھ جاتی ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ ٹینٹر ہوکس پہ ان کو رکھا ہوا ہے. لیکن بہرحال اس کا علاج یہی ہے کہ کوئی فائنل سٹروک جو ہے وہ کھیلی جائے اور اس سے یہ سارے کا سارا مشکل کا مداوع ہو جائے. تو انشاءاللہ وقت قریب ہے, کوئی زیادہ دور نہیں ہے. دس از دی کوسچن مقبول صاحب, کہ فائنل سٹروک ہوگا کیا پی ڈی ایم کا, اپوزیشن کا؟ دیکھیں جی, وہ آپ کو تو نہیں بتائیں گے, نہ ابھی مجھے بتائیں گے. وہ اس کے اوپر سارا غور و خوض ہو رہا ہے. ہم سارے بے قرار تو ہیں, اور میڈیا کے دوست تو بہت زیادہ بے قرار ہو جاتے ہیں کہ فوری طور پہ تبدیلی آنی چاہیے. یہ نہ صرف آپ کی خواہش ہے, یہ عوام کے ہر انڈیویجول کی خواہش ہے جو سفر کر رہے ہیں, مہنگائی کے ہاتھوں, غربت کے ہاتھوں, افلاس کے ہاتھوں, فاقوں کے ہاتھوں. جیسے بھی شہزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک چیز لے لے تو دوسری نہیں ملتی ہے. ایک قیامت کی گھڑی ہے. تو اس لیے اس میں دعائیں بھی شامل ہیں اور محنت بھی شامل ہے. اس کے نتائج بہر صورت نکلیں گے. ہو سکتا ہے کوئی 1-2 مہینے 4 مہینے لیٹ ہو جائے, اس میں کوئی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے, کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہے اس ملک کی جو مستقبل ہے وہ خطرے میں آ چکا ہے. جس طرح ہم ایک فائنانشیل کرنچ سے گزر رہے ہیں, اور جس طرح آئی ایم ایف نے ہمارا گلا گھونٹ دیا ہے, اور جس طرح وہ ٹیرف کو بڑھانے کے لیے, قیمتوں کو بڑھانے کے لیے ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, یہ ایک نیکسس آف ایول جو ہے جس میں را ہے, موساد ہے, سی آئی اے ہے, وہ پاکستان کو ویسے براہ راست تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اس اکنامک اسٹرینگولیشن کے ساتھ دے وانٹ ٹو بلو اس فرام ود ان. تو آپ کو پتہ ہے ہم رشیا سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں. کیا ان کا حال ہوا تھا؟ تو چونکہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے, آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے, وہ اس کو کسی نہ کس طریقے سے ڈسارم کرنا چاہتے ہیں. ان کی نظر ہمارے نیوکلیر آرسنل پہ ہے کہ یہ کمزور ہوں گے, غریب ہو جائیں گے, گھٹنے ٹیک دیں گے تو ہمارے ساتھ ایگری کریں گے. مقبول صاحب, بات یہ ہے کہ عام آدمی کو تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, ان کا جو زندگی ہے وہ بڑی مشکل سے گزر رہی ہے. تو اس کے لیے کیا کرے گی؟ جب حکومت اس طرح کے فیصلے کرتی ہے تو عوام اپوزیشن کی طرف دیکھتی ہے کہ شاید اپوزیشن ہماری یہ مہنگائی کے ذریعے یہ مہنگائی کا راستہ اختیار کیا گیا ہے نا جی. یہ بھی ایک ویپن ہے, بہت بڑا ویپن ہے مہنگائی کا, جس کے لیے انسٹرومنٹل ہے آئی ایم ایف, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن, فائنانشل انسٹیٹیوشن, وہ اس چیز کو مہمیز دے رہے ہیں اس مہنگائی کو, اور مہنگائی کے ذریعے وہ ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں. بہت سارا کر چکے ہیں, اللہ کرے آگے نہ کر سکیں, کیونکہ ہمارے سے فائنانشیل ایشوز کو مینیج نہیں کیا جا رہا. جو آپ نے ٹھیک کہا, وہ اتنی ڈراؤنی باتیں کی ہیں فائنانس منسٹر نے کہ 30 روپے پیٹرول بڑھے گا, 4 روپے 4.25 روپے ہر مہینے پر لیٹر, اسی طرح بجلی کا ٹیرف بڑھے گا, اسی طرح گیس کا بڑھے گا, اس طرح باقی چیزوں کا بڑھے گا. تو کہاں جائیں گے عوام الناس, کیا کریں گے؟ عوام کہاں جائیں؟ چیمہ صاحب, عوام کہاں جائیں؟ اتنی مہنگائی ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ عوام کرے کیا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اس میں رانا مقبول صاحب بیٹھے ہیں, چیمہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. رانا مقبول صاحب, آپ کہہ لیں کہ پنجاب کی تو بڑی پارٹی ہیں, یو کین سے آفٹر پی ٹی آئی.
اب یہاں پہ جب احتجاج ہو رہا ہے, یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, تو انہوں نے فرینچائز کر دیا اپنا پروٹیسٹ جو ہے مولانا فضل الرحمان کو. یہ ہر چیز کو خریدنے پہ یا بیچنے پہ یا بکنے پہ اس پہ بلیو کرتے ہیں, کام کرنے پہ نہیں. کہ آج بقول ان کے دیکھیں نمبر 1 مینڈیٹ ہمیں ملا, نمبر 2 مینڈیٹ ان کا ہے پنجاب میں. جہاں نمبر 2 مینڈیٹ ہے, یہ اوور آل پاکستان میں بھی دیکھیں تو نمبر 2 مینڈیٹ ان کا ہے. اور جو بہت بڑا مینڈیٹ ہوتا ہے اپوزیشن کے پاس بھی, کہ اس نے وسل بلو کرنی ہے جہاں کہیں کو رانگ ڈوئنگ ہے, اس نے وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ریفری کا رول پلے کرنا ہے. میڈیا کا اس کے بعد میں آتا ہے. لیکن آج اپوزیشن بقول ان کے کہ اگر اس میں ہمارا قصور ہے, ہم اتنے غلط لوگ ہیں, تو یہ لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میاں صاحب ایسے پیر ہیں اس ملک کے, وہ چاہتے ہیں کہ عوام جوڈیشری کے گلے پڑ جائیں, عوام جو ہیں وہ اداروں کے گلے پڑ جائیں, عوام جو ہیں وہ حکومت کو ڈس اون کر دیں, گلے پڑ جائیں, بغاوت کر دیں, اور یہ لندن میں بیٹھ کے تالیاں بجاتے رہیں, ان کے بچے بھی ادھر ہوں, جائیدادیں بھی محفوظ ہوں. اور شہباز شریف صاحب پاکستان میں ہوتے ہوئے پشاور نہیں گئے, وہاں فضل الرحمان اکیلے کھڑے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں بھی جو بات بڑا غصہ کرتے ہیں جس بات کا کہ جی ہم این آر او کیوں کہتے ہیں, انہوں نے پچھلے 3 سال میں این آر او مانگنے کے علاوہ کیا ہی کچھ نہیں. اپوزیشن کا ایک باقاعدہ رول ہوتا ہے, وہ رول کبھی بھی انہوں نے پلے نہیں کیا. اور جس مہنگائی کا آج ذکر کرتے ہیں, اس مہنگائی کا میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں, میں اگر کروں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کروں, ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کروں, میں ریزرو کی بات کروں, میں جی ڈی پی گروتھ کی بات کروں, موٹی موٹی باتیں عوام کو, بڑی بڑی باتیں عوام کو سمجھ نہ آئے, میں سادہ باتیں کروں تو آج کراچی میں آٹا اپنا 25 روپے کلو مہنگا ہے سندھ میں پنجاب سے. آج وہاں 20-25 روپے لیٹر دودھ مہنگا ہے. یا پچھلے دنوں چینی کی شارٹیج تھی, سارا پورا جتنے دن شارٹیج تھی, کراچی میں 30-40 روپے کلو چینی مہنگی بکتی رہی. سبزیاں فروٹس مہنگے ہیں وہاں پہ. یہ صوبائی گورنمنٹ کے دینے کی چیزیں ہیں. جو چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے دینے کی ہیں وہ سارے صوبوں میں ایک ہی ریٹ ہے. جہاں سب سے زیادہ مہنگائی ہے وہاں پہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو, جلوس ہو, مریم بی بی کی 150 تقریر نکال لیں, فضل الرحمان صاحب کے نکال لیں, شہباز شریف صاحب کے نکال لیں. کبھی کراچی میں, کبھی سندھ میں 5.5 کروڑ لوگ ہیں, ان کے برے حال کا ذکر نہیں کیا. وہاں زراعت کا حال نہیں ہے, صحت کا نہیں ہے, تعلیم کا نہیں ہے, لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے, لوگوں کا, کسان کا پانی چوری کرتے ہیں ایم پی اور ایم این اے, اس کا کسی نے کبھی ذکر نہیں کیا. بھائی وہ 5.5 کروڑ لوگ پاکستانی ہیں, وہاں آپ جلسہ کرتے ہیں, آپ سکھر میں جلسہ کرتے ہیں, حیدرآباد میں جلسہ کرتے ہیں, ان کا ذکر نہیں کرتے. کیا انہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیے ہوئے؟ کیا انہوں نے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ اپنا دے کے حکومت بنائی ہے؟ وہ ان کا پانی بھی چوری کر لیتے ہیں, ان کی زمین پہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں, ان کے گھروں پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں. کراچی کے سارے نالے بند ہیں. کراچی میں میٹھا پانی لوگ خرید کے پیتے ہیں, گندا پانی نکلتا نہیں ہے. یہ یہاں آ کے بھاشن دیتے ہیں جناب, آپ یہ گورننس کے بھاشن یہاں آ کے دیتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بیڑا گرک ہو گیا. بھائی آپ تھوڑا سا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ گورنمنٹ ہیں, یو آر ناٹ اپوزیشن. 5.5 کروڑ لوگوں کی آپ گورنمنٹ ہیں. جن 5.5 کروڑ لوگوں کی گورنمنٹ ہے ان کے لیے تو آپ عذاب ہیں. ان کے لیے 30 روپے لیٹر دودھ مہنگا, ان کے لیے 30 روپے کلو آٹا مہنگا, ان کے لیے سبزی مہنگی, ان کے لیے چینی مہنگی, ان کی زمین پہ قبضہ, ان کے گھر پہ قبضہ, وہ پانی خرید کے پیتے ہیں, وہ میٹھا کڑوا پانی ان کا نکلتا نہیں ہے, بارش آ جائے وہ ڈوب جاتے ہیں, بولے کتے ان کو کاٹتے ہیں. چیمہ صاحب, شہزاد چیمہ صاحب بیٹھے ہیں نا یہاں پر, انہی سے جان لیتے ہیں. سر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں انہی کی بات کر رہا ہوں. میں ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں. مجھے یہاں کے گورننس کی جو باتیں کر رہا ہوں, ایک منٹ چیمہ صاحب ایک منٹ بات کر لیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جس بندے کا جو رول ہے اپنا رول پلے کرے. جو بندہ دیکھیں یہاں پہ مسلم لیگ نون کا رول ہے اپوزیشن کا, وہ پلے نہیں کر رہے. ان کا رول ہے گورنمنٹ کا, یہ گورنمنٹ کا رول نہیں پلے کر رہے. یہ ایسے شو کرتے ہیں جیسے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی اپوزیشن ہے. بھائی یو آر ناٹ اپوزیشن, یو آر ناٹ اپوزیشن, یو آر گورنمنٹ. سو گورنمنٹ کی بات کریں. اور وہ اپوزیشن لندن بیٹھ کے کر رہے ہیں. لندن میں بیٹھ کے you are a government, you are not opposition. Behave and play your role as a government, not as an opposition. آپ کی پوری گفتگو میں سر آپ نے اپنی کسی پالیسی پہ نظر کی نشاندہی کی, کسی ایڈمنسٹریٹو جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کی آپ نے نشاندہی نہیں کی, آپ نے لا اینڈ آرڈر کی نشاندہی نہیں کی, آپ نے وہی ٹپیکل پی ٹی آئی کلچر کے ساتھ ساتھ معذرت کے ساتھ آپ نے ایک صوبہ اٹھایا, آپ نے اس کو, سر وہاں پہ اگر آٹے کی قیمت اگر آپ کو زیادہ لگتی ہے تو وہاں پہ گندم کا ریٹ بھی زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا, اس کو بھی مدن رکھیے. آپ نے صحت کی بات کی, سر سندھ کی صحت کی فیسلٹیز پورے پاکستان میں سب سے بہتر اور پوری دنیا میں ایکنالج کی جاتی ہیں.
سر آپ اس گمبٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, NICVD کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ سائبر نائف کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ کہاں کی سر باتیں کر رہے ہیں. اور پھر سر وہاں پہ اگر ایک ایگزامپل ہے گمبٹ ایک ایگزامپل ہے ایک ایگزامپل, اس کے علاوہ دوسری کوئی جمشید صاحب بات سن لیتے ہیں پہلے, تو آپ نے وہاں کی جی ڈی پی کی بات نہیں کی کہ وہاں کی جی ڈی پی باقی ملک کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے. سر آپ نے فرمایا کہ جی اداروں پہ حملے کی شروعات چلے ٹھیک ہے وہاں سے ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ حملے کی ہم بات کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ سر بل جلائے آپ نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر, پھر آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ آپ نے ترغیب دی, پارلیمنٹ پہ حملے کی ہلا شیری آپ نے دی. سر یہ کس طرح کی یہ ڈیموکریٹک یہ کلچر ہے جس کو آپ پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ جمہوریت ہے تو اس جمہوریت سے عوام بدظن ہو چکی ہے اور آخری دم تک بدظن ہو جائے گی. اس کو خدا کا واسطہ ہے اس کلچر کو پروان مت چڑھائیے. یہ گالم گلوچ, یہ کرٹیسزم کیجئے, ہیلدی کرٹیسزم کیجئے, اس کو بہتری کے لیے آپ اپنی نالج کو اور اپنے اختیارات کو استعمال کیجئے. اس طرح مت کیجئے کہ اگر آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جائے تو آپ کسی اگلے کو پکڑ لیں. یہ کوئی جمشید چیمہ صاحب یہ بتا دیجئے نا کہ مہنگائی کب تک کم ہوگی اور کیا مزید مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے؟ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت اب رقم ملنے جا رہی ہے ہمیں, کیا اس کے بعد مزید بڑھنے جا رہی ہے مہنگائی؟ عائشہ دیکھیں اس میں بڑی امپارٹنٹ جو بات ہے کہ دنیا کا شاید اتنا بدقسمت کوئی ملک نہیں ہے کہ جس میں ملک IMF کے پاس 13 بار گیا ہوئے. یہ ملک 13 بار IMF کے پاس گیا. دنیا میں جب بھی مصیبت آتی ہے لوگ 1 بار جاتے ہیں, 2 بار جاتے ہیں, 3 بار جاتے ہیں, پھر اپنے حالات ٹھیک کر لیتے ہیں وہ اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. سر اسی لیے تو عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے نا. عمران خان صاحب نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر جلسے میں یہ کہا تھا کہ ایک راستہ ہے IMF کا, دوسرا راستہ ہمیں پتہ ہے, وہ جب ہم آئیں گے حکومت کے اندر تو ہم اس راستے کے ذریعے ملک کے اندر سارا کام کریں گے, ہمیں باہر سے قرضہ نہیں لینا پڑے گا. اسی لیے عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے, لیکن پھر IMF کے پاس ہی جانا پڑ رہا ہے. دیکھیں IMF کے پاس جانا سچی بات ہے, یہ ایک حقیقت ہے, ایسی تل حقیقت ہے, ایسی ایک بری حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہے. آپ اس ملک کی اکانومی میں بارودی سرنگیں موجود ہیں. پتہ نہیں تھا کہ کہاں کیا دیکھیں مطلب کہاں کیا پارک کیا ہوا ہے, کہاں کون سا خرچہ, کہاں کون سا قرضہ پارک کیا ہوا ہے, کس ملک کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ شارٹ ٹرم لونز کیا ہیں, لانگ ٹرم کیا ہیں. جب لانگ ٹرم کا تو پتہ لگ رہا تھا, شارٹ ٹرم کیا ہیں. یعنی اس ٹائم پہ عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی تو کیا انہیں علم نہیں تھا یا پھر وہ ایک سیاسی نعرہ تھا؟ دیکھیں اس میں گریوٹی جو ہے, جو برائی آپ کہہ لیں کہ جو ایک معیشت کی کمزوری کی جو گریوٹی تھی, ہمیں اس بات کو ماننے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ہمیں اس کی گریوٹی کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ بارودی سرنگیں ہیں. وہ میں تھا یا آپ کہہ لیں عمران خان صاحب تھے یا ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس تھے, کسی کو بھی اس حد تک اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں مثلا جسٹ چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, چھوٹی سی, کہ لاہور میں جب ہم آئے تو آ کے ہم نے کام شروع کروانے کی کوشش کی. واسا کے 7 ارب روپے کے چیک ڈیزائنر پڑے تھے, واسا کے چیک اتنے ڈیزائنر پڑے تھے, پتہ نہیں تھا کسی کو کہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم اگلے 7 مہینے تو کام نہیں کر سکتے, 8 مہینے تو کام نہیں کر سکتے. لہٰذا اس طرح کی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. حالات بہت زیادہ خراب تھے. اس ملک کے ساری موٹر ویز, اس ملک کے ٹی وی اسٹیشن, اس ملک کے ریڈیو اسٹیشن سارے کے سارے گروی رکھے ہوئے تھے, اور حکمرانوں کو منی لانڈرنگ کے علاوہ کام کو نہیں تھا. آپ کے بینکوں کو اس کا جرمانے پڑے اس بات کے منی لانڈرنگ میں انوالو تھے. نیو یارک کے حبیب بینک کو جس طرح جرمانہ پڑا, باقی جو کچھ ہوا. فیٹف میں آپ کیوں گئے کہ منی لانڈرنگ حکمران کر رہے تھے, اور باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ محکمے اس میں انوالو تھے. فیٹف میں اس لیے آپ پہ پابندیاں لگیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ اس بات کو ماننے میں ہمیں کوئی باک نہیں ہے, ہمیں کوئی شرمندگی نہیں اس بات کو ماننے میں کہ ہمیں اس ملک کی اکانومی کے ساتھ جتنا کھلواڑ ہوا ہے اتنا ہمیں نہیں پتا تھا. ہم کہتے تھے ہم انفارمڈ ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے وہ بھی پتہ ہے, لیکن جو کچھ ہو چکا تھا وہ نہیں پتا تھا. حالات ٹھیک کرتے ہوئے دیکھیں 2008 سے لے کے 2018 میں 2008 اور 18 کے درمیان 4 گنا اس ملک کا قرضہ بڑھا, 4 گنا اس ملک کا قرضہ بڑھا 2008 اور 18 کے درمیان. اور وہاں پہ کوئی دیکھیں آج کرونا دنیا پچھلے 300 سال میں اتنی بڑی بیماری نہیں آئی کہ جب 5 لاکھ لوگ ہر وقت ایک دنیا میں ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں, سارے کے سارے طیارے گراؤنڈ ہو گئے, سارے ایئرپورٹ بند ہو گئے, سارے آپ کہہ لیں بارڈر بند ہو گئے, لوگوں نے ملکوں نے اپنی جو کنٹری ٹورزم بند کر دیا, کاروبار بند کر دیا. اس حالات میں بھی ہم نے گرو کیا ہے, اس حالات میں ہماری اکانومی نے پرفارم کیا ہے, اس حالات میں ہم نے کرونا مینج کیا ہے. اور جن لوگوں نے مینج کیا ہے وہ اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے کٹہرے میں کھڑے ہیں, اور جو اس کی ریزن بنے وہ آج کل مطلب رستو بن کے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں.
لیکن عوام تو کہتی ہے نا کہ بھائی مہنگائی بہت زیادہ ہے, ہم کیا کریں, ہمارا کیا قصور ہے, ہماری پہنچ سے ہر چیز دور ہوتی جا رہی ہے. میں رانا مقبول احمد صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں, آپ کے پاس واپس آؤں گی میں جمشید چیمہ صاحب. رانا مقبول احمد صاحب, آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 2022 میں عام انتخابات جو ہیں وہ کروا دیے جائیں, تو آپ کس بیس پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتخابات کروا دیے جائیں, اور کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ پہلے میں عرض کر لوں, چیمہ صاحب بڑے ایلوکوینٹ ہیں, بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. یہ کبھی بتا دیں کہ ایل این جی آپ نے جب $5 کی تھی جنوری فیبری میں $4.5 کی تھی, وہ اب آپ $30.5 کی کیوں خرید رہے ہیں؟ آپ کو کس نے روکا تھا اپنے آرڈر بک کرانے سے؟ یہ ذرا بتا دیں ہمیں. اور آگے آئیے ذرا, ان کی پالیسی جو ہے, کہتے ہیں جی بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے گندم کی, تو گندم امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ گنے کی بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے تو شوگر امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ پرابلم یہ ہے ان کا, یہ ایک انجمن ستائش باہمی ہے, ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں, ریئلسٹکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے, اور نقصان ہو رہا ہے. یہ ایک فوڈ باسکٹ تھی پنجاب اور ویسٹ پاکستان خاص طور سے, جو 2 صوبے جو ہیں, تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو خوراک یہاں انڈیجنسلی کراپ ہوتی ہے اس میں بھی کچھ ان کو فائدہ نہیں لے سکے. بیسیکلی دے لیک دا فنڈامنٹل کرافٹ آف امپلیمنٹیشن, کہ کوئی چیز انفورس نہیں کر سکتے, کوئی بھی آپ فیلڈ دیکھ لیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ٹیم ہے جو بڑی ٹیلنٹڈ ہے, انہوں نے اس کا جو حالت کر دی ہے وہ ناقابل بیان ہے. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے سال الیکشن ہو جانے چاہیے تاکہ کوئی نیا سیٹ اپ آئے اور ہو سکتا ہے وہ بہتر کر سکے. پہلے بھی سیٹ اپس نے کام کیا تھا, انہوں نے آپ کو موٹر وے دیے جو آپ کی شان ہے اس ملک کی, انہوں نے آپ کو انرجی پلانٹ دیے جس سے آج بھی آپ بجلی میں بیٹھے ہیں, پہلے اندھیروں میں بیٹھتے تھے. انہوں نے کیا نہیں, انہوں نے آپ کو اٹامک کیپیبلٹی دی جس کی وجہ سے آپ کا ڈیفنس جو ہے امپریگنیبل ہو چکا ہے. اس لیے یہ کنڈمنیشن کی جو فلسفی ہے, اس سے عوام الناس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کس سے مطالبہ کر رہے ہیں سر الیکشن کا؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کا؟ اگر الیکشن فیئر ہوئے تو they'll be washed out, they'll be flushed out. یہ بات میری یاد رکھ لیجئے گا. کس سے مطالبہ کرنا ہے آپ کو نہیں پتا کس سے کرنا ہے. اب نہیں سر, مجھے نہیں پتا. اور آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, اور جو پریشر ماؤنٹ اپ ہو رہا ہے اس کا رزلٹ الیکشن ہی ہوگا, کیونکہ اپوزیشن جو ہے خاص طور سے مسلم لیگ نون تو یہ بالکل اور کوئی چیز نہیں چاہتی. جیسے شہزاد چیمہ صاحب نے کہا, میرا خیال پیپلز پارٹی کا بھی یہی خیال ہے, باقی سب الائز کا یہی ہے کہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جائیں. اگر جیتی ہے پی ٹی آئی, اگر چیمہ صاحب کہتے ہیں ساری باتیں درست ہیں تو لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے, اگر نہیں ہے تو دوسری پارٹیوں کو ووٹ دے دیں گے. اس میں جھگڑے والی بات تو ہے کوئی نہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوگا؟ جی, ٹرانسپیرنٹ الیکشن چیمہ صاحب کیسے ہوگا؟ اب تو حکومت لے آئی ہے ای وی ایم, قانون سازی انہوں نے کر لی ہے, اس کے اوپر الیکشن کمیشن پابند ہے اس پر عمل درآمد کروانے کا, جبکہ اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کسی حال میں ای وی ایم کو نہیں ماننا ہے. تو پھر الیکشن کو کیسے آپ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ مانیں گے؟ میں اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں ذرا بتا دوں کیسے. آپ دیکھیں جی, آپ جو لا ہے یہ لا الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, الیکشن کمیشن اپنے ویوز بھی دے گا, ٹھیک ہے, لا ایک بن گیا ہے, انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے, انہوں نے اس میں چینجز آئیں گی, اور یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ امینڈمنٹس نہیں آ سکتی. اگر کوئی الیکشن کمیشن نئی ریزنیبل بات کرتا ہے تو اس کے لیے پھر نون لیگ بھی اپنی امینڈمنٹس دے گی, پیپلز پارٹی بھی اپنی امینڈمنٹس دے گی, سینٹ میں بھی امینڈمنٹس آئیں گی, نیشنل اسمبلی میں بھی آئیں گی. یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے جو لا بن گیا. تو یہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ سب کچھ, یہ ساری امینڈمنٹس آ جائیں گی, ان پر قانون سازی بھی ہو جائے گی, عمل درآمد بھی ہو جائے گا. یہ جی ہو جانی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے, کیوں وقت لگے گا, اس پہ کتنا وقت لگا ہے؟ جی, کچھ ہو یا کچھ نہ ہو, الیکشن کمیشن نے کیٹیگریکلی کہہ دی ہے کہ یہ پاکستان کے اس وقت الیکشن کمیشن کے انفراسٹرکچر میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 2023 کا الیکشن ای وی ایم کے تھرو کرا سکے, نمبر 1. نمبر 2, پرائم منسٹر آف پاکستان ای وی ایم پہ آ کے ایک پریزنٹیشن دے دیں ایکسٹمپور. ان کو خود کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ ای وی ایم کا کریکٹر کیا ہے, اس کے فیچرز کتنے ہیں, اس کا اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں بیسڈ ہوگا, اور اس کا سب سے بڑا المیہ کہ اس کا ووٹ ریٹریول کوئی نہیں ہے, اس کی ووٹ کاؤنٹنگ کوئی نہیں ہے,
ہماری اتنی ٹیکنیکل سکلڈ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو وہ کر سکیں. بہت ساری چیزیں ہیں اور ای وی ایم دنیا میں بہت ساری جگہوں پر چل کر ناکام ہو چکی ہے. آپ کو اس کی ضرورت کیوں درپیش ہوتی ہے کہ آپ ای وی ایم کی طرف جائیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے, اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بے وقوف ہیں. آپ اپنے جو آپ دیکھیں, آپ کے پاس ہیومن ایسا رستو تھا کنٹینر پہ جس نے معیشت بھی درست کر دینی تھی, لا اینڈ آرڈر بھی درست کر دینا تھا, افراط زر بھی ختم کر دینا تھا, ڈالر بھی کنٹرول کر لینا تھا, ہر چیز جون سی ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہنی تھیں. وہ رستو ناکام ہو گئے ان کے. جب ان کے پاس ہیومن برین ڈرین اس حد تک ہو چکا ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ یہاں پہ کوئی نوجوان, کوئی پڑھا لکھا نوجوان یہاں پہ یہ تو فرمائے تھے کہ پوری دنیا کا جتنا ایکسپیٹ جو وہاں پہ سکلڈ اور ٹیکنیکل ہے, ٹیکنوکریٹ ہے, وہ واپس تشریف لے آئے گا. یہاں پہ اب حال کی گھڑی یہ ہے کہ یہاں کا کوئی پڑھا لکھا اس ملک میں سروائیو نہیں کر سکتا, اس لیے وہ یہاں رہنا نہیں چاہ رہا. آپ مشینوں کے سہارے تک تو پہنچ گئے ہیں, اور اس مشین کا جو کہ مشین پوری دنیا میں فیل ہو چکی ہے, اور لوگوں نے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک, ہم تو ابھی ترقی پذیر ہیں, ہماری تو ابھی حیثیت ہی کوئی نہیں اس لحاظ سے, جو کہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہو چکی. اس میں بہت سارے ایررز ہیں. اس کو جس طرح سے آپ نے منظور کرایا ہے, بل, شکر ہے خدا کا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں کوئی بل لے کر آئی ہے, اور نہیں تو یہ تو آرڈیننسز کی حکومت تھی. بل لے آئے, اور جس لحاظ سے انہوں نے بلڈوزنگ the rules of the parliament, گنتی کے لحاظ سے, باقی آپ کو کیا اتنی ایمرجنسی تھی کہ آپ نے ایک سیشن میں 31 بل آپ نے منظور کروائے؟ کیا وہ آپ کو کوئی ایک آخری چانس کسی نے دیا تھا کہ یہ آج کا ہی سیشن ہے, اگلے سیشن پہ اگلے بلز پہ نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آپ لانچ ہوں گے؟ اگر انٹرم ارینجمنٹس کے ساتھ کوئی بھی حکومت وقت چلے تو آپ یقین کیجئے وہ کبھی عوام کی فلاح و بہبود پہ کام کر ہی نہیں سکتی. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے. جمشید اقبال چیمہ صاحب سننا چاہوں گی کہ اب ای وی ایم کے اوپر اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم تو 2023 تک نہیں کروا سکتے, تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ کیا ای وی ایم کے ذریعے ہی کروایا جائے گا الیکشن, یا پھر جو عام انتخابات اب جس طرح سے ہوتے آئے ہیں ابھی تک ہمارے ملک کے اندر ویسے ہی کروایا جائے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. جمشید اقبال چیمہ صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ سے سوال کریں گے یہ کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ 2023 میں ہم ای وی ایم کے ذریعے نہیں کروا سکتے, ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی یا ای وی ایم کو وہ کام کس طرح سے کرے گی, یہ سب کچھ موجود نہیں ہے, تو پھر حکومت کیا کرے گی, کس طرح سے امپلیمنٹ کروائے گی؟ دیکھیں, آپ کہہ لیں جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کام یو کین سے کہ جو آئین ہے, جو قانون ہے, اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی ہمیں بتاتا رہے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے. اس کا کام ہے کہ جو آئین کے مطابق ہے اس کو پرفیکٹ طریقے سے کرے. ابھی تک دیکھیں 1977 شروع کریں وہاں سے. 1977 جب 4 وزیر اعلیٰ بلا مقابلہ جیتے اور 1 وزیر اعظم بلا مقابلہ جیتا, اور تاریخی طور پر سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی. اس الیکشن سے لے کے کوئی مجھے الیکشن بتا دے, میرے یہ دونوں دوست یا آپ, کہ جس پہ دھاندلی کی نحوست نہ چھائی ہوئی ہو, جس پہ بہت زیادہ لوگ اصرار نہ کرتے ہو کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. الیکشن شروع ہوتا ہے تو دھاندلی کا ذکر آتا ہے, الیکشن ختم ہوتا ہے تو دھاندلی ہو رہی ہوتی ہے, اور اگلے 5 سال وہی گردان چل رہی ہوتی ہے. آج مینڈیٹ, کسی بندے کا مینڈیٹ, مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ ہو, پی ٹی آئی کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, ہر مینڈیٹ پہ کوشچن مارک ہے. میں سمجھتا اس بات کو ختم ہونا چاہیے. جمہوریت کی روح جو ہے, جمہوریت کی شروعات ہیں وہ ہوتی ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن سے. ووٹ کو عزت دو کی جو بات ہے, ووٹ کو عزت پہلا تو وہ کیا ووٹ جینون ہے؟ جعلی ووٹ کو تو عزت نہیں دینی ہے, آپ نے اصلی ووٹ کو عزت دینی ہے. سو آپ کی ای وی ایم جو ہے, ای وی ایم بیسک جو ہے کہ وہ الیکشن ووٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. آپ کہہ لیں کہ وراثت آپ کے نام لگتی ہے, پراپرٹی آپ لیتے ہیں, شناختی کارڈ بناتے ہیں, پاسپورٹ بنواتے ہیں, کہیں باہر جاتے ہیں, باہر سے واپس آتے ہیں, جو کام ہے وہ آپ فنگر پرنٹ کے تھرو کراتے ہیں. بیسک آئیڈینٹیفیکیشن ہے. ساری دنیا میں ہر اہم کام کرتے ہوئے تو آپ فنگر پرنٹس دیتے ہیں, بینک اکاؤنٹ کھولتے ہوئے آپ فنگر پرنٹس دیتے ہیں, اور یہاں پہ آپ ووٹ ڈالتے فنگر پرنٹ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے ہوئے آپ یہاں پہ ہر حلقے میں 40 45 46 ہزار 50 ہزار ووٹ جو ہے ایسا ہے جو غلط بنا ہوا ہے.
وہ آپ کہہ لیں یا حلقے سے باہر کے ووٹ ہیں یا اس حلقے کے اندر کے ووٹ ہیں اور موجود کہیں اور ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی تلاش کرنے پڑتے ہیں, ساتھ ایڈریس لکھا ہوا ہے, ساتھ ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے کہ ایڈریس کسی اور حلقے کا, ووٹ کسی اور حلقے میں ہے, اس حلقے کے ووٹ دوسرے حلقے میں, اس ایڈریس کے ووٹ دوسرے حلقے میں, اس کسی اور ایڈریس کے ووٹ اس حلقے میں. وہ ووٹ بالکل اسی کی وجہ سے آپ کے ساتھ بھی یہ جو مسہیپ ہوا ہے NA-133 کا. تو یہ بتائیے کہ یہ جو انتخابی اصلاحات اب ہوئی ہیں اس کے اندر یہ سب کچھ شامل ہوگا, یہ سب کچھ اصلاحات کی جائیں گی کہ جن کے ووٹ دوسرے حلقے کے ہیں پتہ کسی اور حلقے کا ہے, کیا یہ سب کچھ بھی کیا جائے گا؟ بیسیکلی آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کا ووٹ ہے. ان انتخابی اصلاحات کے مطابق آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کا ووٹ ہے. جہاں کا شناختی کارڈ ہوگا وہاں کا ہی ووٹ ہوگا. آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کا ڈومیسائل ہے. ٹھیک ہے. اچھا چیمہ صاحب ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی ہے کہ نہیں وہ آپ کا فنگر پرنٹس پہ, یہ میں جاننا چاہوں گی کہ اب قانون تو پاس ہو گیا ہے, پی ٹی آئی نے پاس کروا لیا ہے پارلیمنٹ سے, اب اس قانون کے پاس ہونے کے بعد کیا کنسنسس کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کوئی بات چیت آپ کر رہے ہیں یا پھر بس قانون پاس ہو گیا اور اب اسی کے ذریعے ہم نے کرنا ہے, اپوزیشن مانتی ہے مانے, نہیں مانتی نہ مانے؟ دیکھیں اپوزیشن کو جو بھی جینون کنسرن ہیں, دیکھیں میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ اپوزیشن ہر بار کہتی ہے جعلی ہے, لیکن اس پہ کوئی انیشیٹو نہیں لیا. الیکشن کمیشن کو انیشیٹو نہیں لے رہا. انیشیٹو انہیں لینا چاہیے تھا, اگر نہیں لیا تو ہم ان کے پاس جائیں گے, ہم ان کو بتائیں گے کہ اس مشین کے بارے میں. دیکھیں مشین کوئی عمران خان نے تو نہیں بنائی, نہ کوئی عارف علوی نے بنوائی ہے, نہ آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ کوئی اسپیکر نے بنائی ہے. مشین بنائی ہے آپ کہہ لیں کہ یو کین سے کہ ایکسپرٹس نے. ان ایکسپرٹ سے بہتر مشین آپ بنوا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس سے کم بجٹ کی آپ بنوا لیں, اور اس سے بہتر. اور دوسری بات ہے کہ اس مشین میں جو بھی آپ کہہ لیں اس کا پوزیشن ہے یا اس کی سینٹٹی ہے, اوریجنیلٹی ہے, آخری پوزیشن اس کا الیکشن کمیشن کے پاس ہے. جس طرح پرچیاں اس کے پاس ہوتی ہیں, ووٹر لسٹ اس کے پاس ہوتی ہے, ووٹ اس کے پاس ہوتا ہے, ووٹ کی جو چٹ ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہے, تو اسی طرح اسی کے پوزیشن میں ہوتی ہے, وہی اس کو کیری کرتا ہے, ٹرانسپورٹ کرتا ہے. اسی طرح مشین کو بھی اسی نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے, اسی نے لے کے جانا ہے, لہٰذا اسی کے پوزیشن میں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا یہ کوئی سچ پہ مبنی نہیں ہے جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ 50,000 ووٹ کا ایشو ہے. NA-133 کی بات کریں تو 46,739 ووٹ ہیں, 46,739 ووٹ ہیں جو اس حلقے میں غلط ہیں. تقریباً 40 سے 50 ووٹ ایک آپ کہہ لیں کہ ہر یو کین سے کہ بلاک کوڈ کے ہیں. 40 سے 50 ہزار باہر کا ووٹ ادھر ہے, یا ادھر کا ووٹ 40 سے 50 باہر ہے. یہ ووٹ اور میکسیمم ایک یونین کونسل کا 250 ووٹ ہے, اور جو ٹوٹل ووٹ ہے وہ 46,937 اتنے ووٹ ہیں. سو جہاں پہ اتنا گند ہوگا ووٹوں میں, اس الیکشن کو آپ کیسے فری اینڈ فیئر کہہ سکتے ہیں؟ لہٰذا ووٹ کو چیک کرنا کہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے, جو جنٹل مین کھڑا ہے, جس کے پاس شناختی کارڈ ہے, اس کا یہ واقعی یہی بندہ ہے یا کوئی اور ہے. یہ کوئی مردہ تو ووٹ آگے نہیں پا گیا, یا کسی مردے کا ووٹ تو نہیں آگے ڈال رہا. لہٰذا اس میں سمجھتا ہوں ہم ان کو سمجھانے کو بھی تیار ہیں, ریکویسٹ کرنے کو بھی تیار ہیں, مذاکرات کرنے کو بھی تیار ہیں. یعنی حکومت تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے, کنسنسس کے لیے. ٹھیک ہو گیا. رانا مقبول صاحب, جی رانا مقبول صاحب, اب یہ جو ایک نئی آڈیو آئی ہے, اس سے پہلے بیان حلفی کا معاملہ رانا شمیم صاحب کی, نون اس کے اوپر کیا کرے گی, کس طرح سے اب اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے شریف خاندان کو؟ میں آپ کی اجازت سے, چیمہ صاحب نے بڑی سیانی بات کی ہے, خوشی ہوئی ہے کہ آپس میں سمجھائیں گے, پرسویٹ کریں گے, بڑی اچھی بات ہونا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا آ چکا ہے کہ بہت اہم میٹنگز میں بھی جو لیڈر آف دی ہاؤس وہ تشریف نہیں لاتے, چاہے سیکیورٹی کی میٹنگ ہو چاہے کوئی ہو. کمیونیکیشن کا پرابلم ہے. اور جو الیکشن کے بل کا جو پروسیس انہوں نے خود ویشیٹ کیا ہے, میری اپنی تین امینڈمنٹس تھیں, اور سب سے اہم امینڈمنٹ یہ تھی الیکشن ایکٹ میں کہ آپ پاورز جو ہیں, جو ایک اٹونومس باڈی ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے الیکشن کمیشن, اس سے لے کے نادروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ جناب والا, صورتحال یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے میرا نام تک نہیں پکارا, امینڈمنٹس ان کے سامنے پڑی ہوئی تھیں. He should have asked me to explain my amendments. اس لیے یہ ویشیٹ ہو گیا, اس لیے کریڈیبلٹی کا گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب جو آپ فرما رہی ہیں یہ اب مسئلہ سب جوڈس ہے, اٹس ود دا کورٹ. اب کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی, جیسے وہ لا کے مطابق کریں گے. لیٹس ویٹ فار دیٹ. وی گیٹ امپیشنٹ, ہم بہت جلد بے قرار ہو جاتے ہیں. آ گئی ہیں ویڈیوز, کورٹ اس کو ایگزامن کر رہی ہے. کورٹ نے تو خود اس کا نوٹس لیا نا سر, آپ لوگ تو لے کر نہیں گئے نا اس کو عدالت میں کہ اس کی بیس پر ہمیں ریلیف دیا جائے؟ کس کو
یہ جو بیان حلفی آیا ہے جلدی یا کرنے پھر کی یہ جو دیکھیں آج آڈیو آئی ہے، میری بات سن لیں. پہلا جو بیان حلفی تھا جسٹس شوکت صدیقی کا وہ کورٹ میں گیا یا نہیں گیا؟ ابھی 2 جمعہ 8 دن تو ہوئے نہیں ہیں بیان آئے کہ تو آپ کہتے ہیں کورٹ میں فوری طور پہ لے جائیں. سر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کل سوشل میڈیا جو ہے نا اس کے اوپر ہر جو سیاستدان ہے نا وہ اپنا جو بھی سوچ رہا ہوتا ہے نا وہ لکھتا ہے، آڈیو ویڈیو بھی موسٹلی وہیں پر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، اپنے فیصلے وہاں پر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کامیاب ہو گئے، اب یہ آڈیو آ گئی ہے، اب یہ بیان حلفی آ گیا ہے تو اللہ اکبر ہم کامیاب ہو گئے ہیں. تو اب سوال تو بنتا ہے نا سر آپ سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیف مل جائے گا؟ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ضرور اس کو لیگلی ایگزامن کر رہے ہوں گے وہ لوگ. آپ کو یاد ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کا جو حلفیہ بیان ہے سپریم کورٹ میں، اس کے حوالے سے کتنی دیر بعد یہ موو کیا گیا ہائی کورٹ میں. دے مسٹ بی سلیکٹنگ دیئر ٹائمنگ کہ کورٹ میں کب جانا ہے. اس لیے ہمیں اس پہ زیادہ بحث کرنی نہیں چاہیے بیکاز آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہیز ٹیکن کاگنیزنس. اس لیے ہمیں بے قرار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیٹس ویٹ. یہ جو پیشنٹ سے کام چلے گا جو وہ فیصلہ کریں گے. اگر کسی کو فیصلہ قبول ہوگا تو مان جائیں گے، نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ میں اپیل کر دیں گے. ٹھیک ہے شہزاد چیمہ اس میں صاحب، اپنا ورڈکٹ یا رولنگ دینا مناسب نہیں. شہزاد چیمہ صاحب جس طرف اب ہمارے ملک کی سیاست جا رہی ہے، کبھی آڈیو آ جاتی ہے، کبھی کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے، کبھی تصاویر آ جاتی ہیں اور اس کے ارد گرد ہی ریوالو کرنے لگتی ہے ساری ڈسکشن. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اداروں کی ساکھ کو جس طرح کا نقصان پہنچ رہا ہے، شاید لوگ ان باتوں کو بھول جائیں، ان کے اوپر شاید کچھ ہو بھی نہ، لیکن یہ تاثر ہمیشہ رہے گا اداروں کی ساکھ کے اوپر کہ یہ چیزیں ہوئی تھی، چاہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ایک تو رانا صاحب ماشاءاللہ بیسیکلی بیوروکریٹ رہے ہیں، بڑے مدبر، بڑے باکمال، تو اس لحاظ سے تو وہ تو پولیٹیکل ورکر تو شاید ایک کھول کے وہ جواب دے دیتا ہے، لیکن ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ایک سٹائل ہے. جی جو یہ ویڈیو کلچر، آڈیو کلچر، تشہیر کا کلچر، نیگیٹو تشہیر کا کلچر، یہ اس سے پہلے معاشرے میں نہیں تھا. میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. ہم بھی اسی سوسائٹی سے، تمام جماعتیں بھی اسی سوسائٹی سے، تمام ادارے بھی اسی سوسائٹی سے. اس کو اچھا اس تشہیر کا، اس نیگیٹو تشہیر کا، یہ ڈائریکٹلی اٹ از کو ریلیٹڈ ود دا ٹائمنگز. یہ خالی یہ نہیں ہے کہ آڈیو آ رہی ہے تو جی، اگر ابھی بھی یقیناً یہ جو اس چیز کے بلیور ہیں ان آڈیوز اور ویڈیوز کے، انہوں نے ابھی بھی دسمبر 25 کے لیے بھی کچھ رکھا ہوا ہوگا، 13 جنوری کے لیے بھی کوئی سامان پڑا ہوا ہوگا پائپ لائن میں. وین ٹو انجیکٹ اور کس کا who's to be criticized or humiliated on a very larger context. اس سے کیا نکلے گا؟ ادارے بدنما ہو جائیں گے، جماعتیں بدنما ہو جائیں گی، افراد، اللہ پاک کہتا ہے انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، ادارے ہیں وہ بھی انسانوں سے مزین ہیں، وہ بھی خطا کار ہیں. مالک کائنات پردے رکھتا ہے، اور ہم افراد سے لے کے، اداروں سے لے کے، لیڈران سے لے کے، کارکنان سے لے کے، مرد خواتین کی تمیز کیے بغیر، ہم معذرت کے ساتھ میں غیر پارلیمانی لفظ بولنے لگا، ہم انہیں پہ چلے ہوئے. اگر کسی میں یہ جرت ہے ریٹائر ہونے کے بعد کہ کسی کا بیان حلفی دے دے، کسی کی آڈیو سنا دے، تو جب آپ صاحب اختیار ہوتے ہیں، جب فیصلوں کا اور قانون کا یا اختیار کا قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تب آپ کے ہاتھ کیوں لرزش کرتے ہیں، تب آپ کی زبان کیوں لڑکھڑاتی ہے؟ اس وقت بھی تو یہ سارا کچھ کیا کریں نا جو آپ ریٹائر ہونے کے بعد یہ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ میں اتنا دم خام ہونا چاہیے کہ جہاں پہ کوئی ڈسکریپنسیز ہو رہی ہیں، جہاں پہ کوئی لیگل فٹرنیٹی کو یا لیگل کانسٹیٹیوشن کو یا آپ کی پارلیمنٹ کو پرابلم آ رہی ہے، یا اس کا وجود جون سا ہے اس میں دراریں پڑ رہی ہیں، تو تب آپ آگے آیا کیجیے. تو میری درخواست یہ ہے کہ اس کردار سے اور اس کردار کشی سے میرا نہیں خیال کہ سوائے تذلیل کے نیشنلی اینڈ انٹرنیشنل، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا کریکٹر ڈٹرمن ہو جائے گا. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ملک کی شناخت خودکش سے ہو گئی تھی. کیڑا پاکستان جی وہ جی جتھے خودکش ہوندے، یہ ہمارا مسل تھا. اچھا سر، ایک ہوتا ہے
ایک فرد واحد کو متنازع کرنا اور ایک ہوتا ہے اداروں کو متنازع کرنا. کو متنازع کرنے کا مطلب ہے کہ آپ عوام کا بھروسہ جو ہے ان اداروں سے ہٹوا دیں, عوام کا بھروسہ جو ہے وہ ختم ہو جائے, اور یہ بہت ہی تشویشناک بات ہوتی ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب, آپ کی حکومت ہے, آپ لوگ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں کہ اداروں کو متنازع ہونے سے روکا جائے؟ یہ جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ٹی وی, ہر شو کے اندر ان کے اوپر بات کی جا رہی ہوتی ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کر دیتا ہے. تو آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے پھر اس کو روکنے کے لیے, اداروں کو بچانے کے لیے, ان کی ساکھ کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اداروں کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی ساکھ کو بچائیں. یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ڈنڈا لے کے ساروں کو بچایا جا سکتا ہے, یا توہین عدالت کے ایک ڈر دے کے یا پریشر دے کے ہی دبایا جا سکتا ہے. آپ کو مطلب یہاں پہ اگر جج صاحب 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں, یہ ابھی رانا کیا نام ہے, یہ جو رانا شمیم صاحب ہیں, 4 سال سروس کی 7 کروڑ روپیہ یہ وہاں سے پینشن لے کے آئے. تو 7 کروڑ جو بندہ پینشن لے کے آئے, کوئی کردار تو ہونا چاہیے. ابھی جو مطلب میں نے رانا صاحب کو دیکھا نہیں ہے, کبھی سامنے نہیں آیا, لیکن ان کا بیٹا سامنے آیا جو, تو جتنا غیر سنجیدہ وہ مطلب 40 سال کا بچہ تھا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خاندانی کریکٹر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کے لوگ اگر عدالتوں میں آپ بھیج دیں گے, جا کے جج لگا دیں گے, تو اس سے آپ پھر اداروں کی رسپیکٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری بات, اگر آپ کہہ لیں ثاقب نثار صاحب کی بات کریں, تو ان کو میاں صاحب نے فیڈرل سیکرٹری لگایا لا کا, اس کے بعد جج بنایا, پھر اس کے بعد چیف جسٹس بنایا. تو آج میں اگر دیکھتا ہوں, میں ریسنٹلی مطلب 133 کے کاغذات کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں, تو مجھے 4 بینچ میں 2 بینچ بنے, مجھے سمجھ لگی کہ اتنی زیادہ انٹرینچڈ ہے مسلم لیگ نون ججز میں یا عدالت بینچ میں, کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا قریب ہونا نہیں چاہیے حکومت کو یا آپ کہہ لیں کہ بااختیار لوگوں کو ججز عدالت کے. دوسرا, میں نے جو بار کا پریشر دیکھا ہے عدالت میں, وہ بڑا عجیب سا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ اداروں کو یہ ہے, انہوں نے انسان نہیں دیکھنا, قانون دیکھنا ہے. قانون دیکھنا ہے تو قانون دیکھنے والوں کو آئسولیشن میں رہنا چاہیے. قانون دیکھنے والوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد صدر نہیں بننا چاہیے. قانون دیکھنے والوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد گورنر نہیں بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں چیف الیکشن کمشنر بننے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. 65 سال کے بعد کیا ضرورت ہے چیف الیکشن کمشنر بنے؟ آپ کہہ لیں کہ یہ کیا بننے کی کوئی ضرورت نہیں بننے کی. یو کین سے کہ آپ کہہ لیں یہ جو نیب ہے, نیب کا چیئرمین بننے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس ملک میں سلیکشن ہونی چاہیے کہ جج کس بیس پہ ہو. وہ آپ کہہ لیں کہ جو پارٹیز ہیں, بار کی پارٹیز ہیں, گروپس ہیں, یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیریسلی اس قوم کو سوچنا چاہیے. 23 کروڑ کا ملک ہے, 27 رمضان کو بنا تھا, اس نے رہنا ہے. یہاں پہ انصاف کا نظام قائم کیے بغیر ہم خوشحال نہیں ہو سکتے. انصاف کے نظام کے بارے میں سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ ایک اداروں کا نام لے کے کہ جی وہ سیکورٹی ادارے ہم پہ پریشر ڈالتے ہیں یا ہم ان کے انڈر ہیں. جج صاحب صدر تو خود بنتے ہیں, جج صاحب گورنر تو خود بنتے ہیں. جج صاحب کے آپ کہہ لیں ساری دنیا میں جائیدادیں تو اپنی ہوتی ہیں. وہاں کون سا سیکورٹی ادارہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے کریں؟ وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سا ادارہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو ایم این اے ضرور بنوانا ہے, ایم پی ضرور بنوانا ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ آپ نے پہنچنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا حکومتوں کو اور اداروں کو, یہ جو نا سوسائٹی نے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں چیزوں نے اوپن ہونا ہے. یہاں میں ہوں جمشید چیمہ, میں ہوں تحریک انصاف کا. مجھے اگر عزت کرانی ہے تو مجھے صرف منافق بن کے میں نہیں کرا سکتا. میں آج بات کر رہا ہوں, کل کو ڈیفرنٹ بات کروں, لوگوں نے پکڑ لینا ہے. آج ریکارڈ ہو رہی ہے, ہر بندے کے پاس اپنا ٹی وی ہے. سر, آپ بڑی امپارشل سی بات کر رہے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, لیکن وفاقی وزراء جو ہیں, پڑھ بھی سکتا ہے, بڑے بڑے نام جو ہیں, وہ ہم یہاں پر آگے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا ڈیفینڈ کر رہے ہیں ثاقب نثار کو, اور ان کی جانب سے جو ویڈیوز, جو کمپیریزن آیا تھا کہ یہ فیبریکیٹڈ ویڈیو ہے, ان کی تقریر کی جو آڈیو ہے وہ لے کر اس آڈیو کو بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو سامنے لایا گیا ہے. تو اس کے اوپر اب انویسٹیگیٹ تو کرنا چاہیے نا. اب تو مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے, جو قصوروار ہو. اگر رانا شمیم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو سزا دے, جو ثاقب نثار صاحب نے اگر جھوٹ بولا ہے ان کو سزا دے, یا بھی جو صحافی لے کر آیا ہے اور یہ آڈیو کلپ جھوٹا ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے. اچھا, اس میں ایک بات بڑی امپارٹنٹ ہے کہ دیکھیں, رانا صاحب ایک منٹ, میں اس میں ایک بات بڑی امپارٹنٹ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب پہ, یہ مریم صاحب پہ کیس ہے عدالت کا, یہ پراپرٹی کا اور اس کی منی ٹریل کا, منی ٹریل کا کیس علیحدہ ہے اور یہ جو ویڈیو ہے علیحدہ ہے. اگر جج صاحب کی ویڈیو ثابت بھی ہو جائے تو کیا میاں صاحب پہ کیس ختم ہو جائے گا؟ کیا وہ اس بات میں بری ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہوتے.
وہ عدالت وہ پراپرٹیز وہاں موجود ہیں, وہ دولت وہاں موجود ہے, اور دولت حرام کی ہے وہ بھی موجود ہے. چیمہ صاحب کہہ وہ یہی رہی ہے نا کہ یہ تو جوڈیشری کے اوپر اثر انداز ہوئے ادارے اور اس کی وجہ کو سزا ہوئی ہے, ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا. ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, تو یہیں پہ آپ سے اجازت چاہوں گی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.